अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान हैदर। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी की लपेट में है, जहाँ ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी जंग ने खित्ते को ख़तरनाक मराहिल में दाखिल कर दिया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक ईरान ने अरब ममालिक में अपने अहदाफ पर तकरीबन 2000 ड्रोन्स और 500 मिसाइल दागे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के मिसाइल ज़खायर कम होने के तासुर के बावजूद हमलों की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि तेल अबीब पर खैबर शिकन मिसाइल दागे गए हैं और अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने दिया जाएगा। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान के मौजूदा मजहबी निज़ाम को खित्ते और दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा करार देते हुए कहा कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना अमरीका के हमलों का बुनियादी मकसद है। इसी दौरान अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने इंकशाफ किया है कि जंग के इब्तदाई 2 दिनों में अमरीकी फ़ौज ने तकरीबन 5.6 अरब डॉलर मालियत का असलहा और गोला बारूद इस्तेमाल किया। अमरीकी फ़ौजी कमान अमेरिकन सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अब तक ईरान में 5000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है, जबकि 50 जंगी तैयारे तबाह या नुकसान का शिकार हुए हैं। दूसरी तरफ हमले में कशीदगी के बायस सैटेलाइट कंपनियों ने भी मशरिक़ वस्ता को फौरी तस्वीर जारी करने पर आर्जी पाबंदी लगा दी है और नई तस्वीर अब 96 घंटे की ताखीर से जारी की जाएंगी। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से जंग खत्म करने का मशवरा दिया है और खबरदार किया है कि इस जंग से आलमी तवानाई बहरान पैदा हो सकता है। इसी दौरान ईरान में क़यादत की तब्दीली भी सामने आई है और आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत के बाद मुश्तबा ख़ामनई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें मुबारकबाद का ख़त भी लिखा है और ईरान के साथ यकजहती का इजहार भी किया है। सवाल ये है कि क्या ये जंग मज़ीद फैल सकती है? क्या अपनाए हुरमुज़ बंद होने का ख़तरा हकीकत बन सकता है? और इसी कशीदगी के आलमी मईशत और ख़ित्ते की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और मज़ीद कितने संगीन ये ख़तरात हो सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। नईम कुरैशी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया आपने, बहुत शुक्रिया। नईम कुरैशी साहब, जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, ज़ाहिर है उसमें सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल तक ये जंग महदूद नहीं रही, पूरा खित्ता इसकी लपेट में है, चाहे वो महंगाई के सूरत में हो या बमबारी के सूरत में हो। कब तक ईरान इस जंग को लेके चल सकता है? एक तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। दूसरा, अमेरिका के पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं? अमेरिका ने बज़ाहिर लगता है कि एक ज़मीनी फ़ौज उतारने के अलावा सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए, लेकिन ईरान के जवाबी हमलों में शिद्दत तो आ रही है, कमी नहीं आई। जी बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बड़ा अच्छा आपने इनको कराया हुआ है, क्योंकि सच बात है कि यही सारे भड़कते हुए मौजूआत हैं जिन पे लोग सोच रहे हैं। देखिए, 2-3 बातें आपने पूछी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि नजरिया जंग जो है उसमें एक बहुत बड़ी हमने तब्दीली देखी है। ईरान ने जो है वो बहुत बड़ी तारीफ इस एतबार से रकम की है कि बहरिया की मजमूई ताकत और फिजाइया की मजमूई ताकत न होने के बाद महज ड्रोन्स और मिसाइल्स की बुनियाद पर उन्होंने, आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सुपर पावर है और उसके साथ फिर इसराइल भी शामिल है, और उसको जो है वो नाकाम कर दिया है। ये तारीख में अजीब व गरीब वाक़या हुआ है कि फिजाइया की मदद के बगैर, बहरिया की मदद के बगैर, फिजा और ज़मीनी फौज के बगैर जो है इतनी बड़ी लड़ाई ईरान ने लड़ी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस जंग की खास बात यह है कि महज ड्रोन्स और मिसाइल्स की बुनियाद पे उन्होंने एक सुपर पावर को जो है पसपाई पे मजबूर कर दिया। इस लम्हे जो है मैं पसपाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अभी जंग खत्म नहीं हुई है और मामलात ऐसे हैं कि किसी वक्त भी, जो आपने सवाल किया कि क्या होगा, तो इस वक्त कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि कोई एक वाकया भी जो है वो जंग को मजीद फैला सकता है। ईरान की हिकमत अमली थी जिसके तहत उसने जो है जंग को जो है खलीजी ममालिक तक फैला दिया, जिसकी वजह से आज खलीजी ममालिक भी इस बात पे मजबूर हो गए कि वो अमरीका से जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। अब जहां तक आपने तफसीर बताई है कि कितना असला इस्तेमाल हुआ, तो देखिए सूरत यह है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है
کہ امریکہ جو ہے اب اس وقت کم از کم دیکھیے لمحہ بعد لمحہ صورتحال بدل رہی ہے. آج جتنی گفتگو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے پریس سے، اس کے نتیجے میں ایسا محسوس ہوتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب پسپائی کی طرف ہے اور وہ اب اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ صدر پوتن نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ اس جنگ سے نکلا جائے، کیونکہ اس جنگ کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اس جنگ سے پوری دنیا متاثر ہونے والی ہے. اگر آبنائے ہرمز جو ہے وہ مزید 8-10 دن مزید بند رہ گئی تو دنیا کی تمام معیشتوں پر جو ہے وہ بہت شدید اثر پڑے گا اور پوری دنیا جو ہے ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرے گی. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو قیادت ہے ایران کی وہ اس بات پر مصر ہیں اور اس بات پہ پرعزم ہیں کہ اگر ان کے اوپر حملے جاری رہے تو پھر وہ آبنائے ہرمز سے 1 لیٹر پیٹرول بھی گزرنے نہیں دیں گے. اور یہ سچویشن ایسی ہے جو پوری دنیا کو مجبور کر دے گی کہ وہ امریکہ کو مجبور کرے کہ اس جنگ کو اختتام پر پہنچایا جائے. ٹھیک ہے نعیم قریشی صاحب، عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ کسی جنگ کا آغاز کرتے ہیں، ظاہر ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے اس جنگ کا آغاز کیا گیا ہے، باقاعدہ پہلا حملہ انہی کی طرف سے کیا گیا ہے، تو ایک حکمت عملی کے تحت سارا کچھ کیا جاتا ہے. لیکن اس جنگ میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مس کیلکولیٹ کیا ہے امریکہ نے ایران کو. شاید عراق یا لیبیا سمجھ لیا تھا یا وینزویلا سمجھ لیا تھا کہ ایک شخص کو ایلیمینیٹ کر کے، شہید کر کے شاید وہ اپنے مقاصد پا لیں گے. یہاں صورتحال یکسر مختلف ہے. 9 کروڑ سے زائد کی آبادی کا یہ ملک ہے اور اس کی ملک کی اکثریت جو ہے 80% سے ابو لوگ ابھی بھی اسی رجیم، اسی حکومت، اسی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور خاص کر خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد ان کے غم و غصے میں مزید شدت آ گئی ہے. تو پھر رجیم چینج جب نہیں ہو پائے گی تو کس نے ٹرمپ کو یا نیتن یاہو کو دھکا دیا؟ دیکھیے صورت یہ ہے کہ میں نے قرآن میں یہی کہا تھا کہ 2 چیزوں کی مس کیلکولیشن ہو گئی ہے اور شاید وجہ یہ ہے کہ امریکیوں کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ جس طرح 1953 میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت کو تبدیل کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایران میں 1953 میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت تھی اور CIA نے جو ہے اسے گرا دیا تھا. لیکن اس وقت یہ ہوا تھا کہ اس وقت عوام جو ہے وہ چاہے ایک سازش کا ہی نتیجہ تھے لیکن عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے تھے. تو ایک تو ان کی مس کیلکولیشن ان سے یہ ہوئی ہے کہ آج 2026 میں وہ ایران نہیں ہے جو 1953 میں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ رجیم چینج کر دیں گے. رجیم چینج سے مراد کیا تھی؟ رجیم چینج سے مراد یہی تھی کہ جو اصل آیت اللہ خامنئی تھے ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ بھی مارے گئے. لیکن اس وقت جو ہے ایران کے عوام نے بڑی زبردست یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور اس کی قیادت نے بھی بڑی زبردست یکجہتی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ عوام کم از کم اس حکومت کے خلاف سڑکوں پہ نہیں آئے. لہٰذا یہ دونوں چیزوں کی مس کیلکولیشن ہوئی امریکہ اور اسرائیل سے. اور یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی ہے کہ دیکھیے جنگ کا جب آغاز ہوتا ہے تو آغاز کرنے والا آغاز تو کر دیتا ہے لیکن اختتام اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. جنگ کا پہلا اصول یہی ہے کہ جو شروع کرتا ہے اختتام اس کے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں ہوتا. ہر چند کی ہم جانتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وار سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ابھی حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں. تو صورت یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایرانیوں نے بہت زبردست یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے جس کے نتیجے میں امریکہ کے وہ اہداف اس کو حاصل نہیں ہو رہے جو وہ سوچتے تھے یا سمجھتے تھے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایران کی طاقت کا بھی غلط اندازہ لگایا. محض اخبارات کی خبروں پہ یہ سوچنا کہ ان کے پاس 2000 یا 2500 میزائل ہیں اور وہ جلدی ختم ہو جائیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی تھی. یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ جو تھی انہیں صحیح نہیں ملی ہے. تو اب دیکھیے ہوگا کیا کہ یہ جنگ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اب مشرق وسطی کی ڈائنامک جو ہے وہ پوری تبدیل ہونے والی ہے، انٹائرلی تبدیل ہونے والی ہیں. جس لمحے اس جنگ کا اختتام ہوگا آپ دیکھیں گے کہ خلیجی ریاستوں کا جو ڈپینڈنسی تھی امریکہ کے اوپر اس کے بارے میں بھی ان کی پالیسی میں آپ بڑا شفٹ دیکھیں گے، بڑا چینج دیکھیں گے کہ اب لوگ امریکہ پہ ڈپینڈ نہیں کریں گے. یہ بات ثابت ہو گئی کہ اڈے ہونے کے باوجود امریکہ جو ہے خلیجی ریاستوں کی مدد کے لیے ناراض نہیں آئے گا. اور آئندہ مستقبل میں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج جن خلیجی ریاستوں پر میزائل مارے جا رہے ہیں کل وہ میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ شیر و شکر ہو جائیں گے. یہ چیز خطے کے ممالک کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ایران کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اس میں پاکستان بھی ایک بڑا پازیٹیو، اگر پاکستان کی قیادت جو ہے وہ مناسب سوچ رکھتی ہو تو پاکستان بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے اور اپنی جگہ جو ہے وہ اچھی بنا سکتا ہے.
ٹھیک ہے، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو اس ساری جنگ کے دوران جو معاشی خطرات یا چیلنجز میں کہوں وہ پاکستان بھی ہے، پاکستان نہ صرف بلکہ خطے کے سارے ممالک اس وقت پیٹرول پرائزز ہوں یا دیگر اشیاء خور و نوش کی قیمتیں ہوں وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑھ رہی ہیں، تو عام آدمی کو نقصان تو ہو رہا ہے اس سے۔ حکومتیں کس طرح سروائیو کرنا چاہیے، انہیں اس حالات سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ اور ماضی میں بھی اس قسم کی جب جنگیں ہوتی تھیں تو ظاہر ہے قید سالی بھی دیکھی، ماضی میں ہم نے پیٹرول کے مسائل بھی دیکھے، تو امریکہ کو کیا یہ پتہ نہیں تھا کہ صرف اس جنگ سے پورے خطے کو وہ اتنی بڑی تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا اب ادراک ہو چکا ہے آپ سمجھتے ہیں ٹرمپ کو، یا ابھی بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم نے کیا بالکل درست ہے؟ دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ وہ کبھی اپنی زبان سے یہ اقرار تو نہیں کریں گے کہ انہوں نے غلط کیا یا انہوں نے اپنے اہداف کو حاصل نہیں کیا۔ دیکھیے پچھلی جنگ میں بھی یہی ہوا تھا، جون میں بھی یہی ہوا تھا کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ایران کی جو ہے نیوکلیئر پاور جو ہے وہ ختم کر دی ہے اور ہم نے فلاں چیز ختم کر دی، فضائیہ کو ختم کر دیا، فلاں کر دیا۔ اسی طرح اس دفعہ بھی یہی کہہ سن کر جو ہے یہاں سے جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر امریکیوں کو اس بات کا کوئی احساس ہرگز نہیں ہوگا کہ اس خطے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ امریکہ کے پاس جو ہے اتنے ریسورسز ہے کہ وہ ایسی جنگ سروائیو کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ زمینی طور پہ تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ خطے کے جو ممالک ہیں وہ جنگ کی نظر ہو جائے یا وہاں کے عوام کا کیا ہوگا۔ ان کے مقاصد جو ہیں وہ بڑے ہیں، ظاہر ہے کہ اسرائیل کے جو مقاصد ہیں وہ سب کو پتہ ہیں، وہ تو اسی طرح دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور جنگوں کے ذریعے ہی دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے مڈل ایسٹ میں جو ان کا پلان ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ جو ہیجمنی کا ان کا پلان ہے، جس طرح وہ ان سارے ممالک کو ختم کر کے گریٹر اسرائیل کے پلان پر جس طرح عمل درآمد کر رہے ہیں تو وہ تو جنگیں کریں گے۔ اب ہمارے جیسے ممالک کو سوچنے کی ضرورت ہے، اب خلیجی ممالک کو اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں ان کے سر پہ ایک مستقل خطرہ موجود ہے، اگر وہ آپس میں اتحاد کریں گے، معاملات کو سمجھیں گے اور امریکہ پہ ڈپینڈنسی چھوڑیں گے تو شاید اپنے سروائیول کے لیے کچھ کر سکے۔ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان اس میں کہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے نعیم قریشی صاحب، اینالسٹ جو کہ ایران اور امریکہ اسرائیل جو اس وقت جنگ ہے اور خطے پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اس حوالے سے اپنی رائے سے آگاہ کریں تھے۔ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ جو اس جنگ کے دوران معاشی طور پر نہ صرف دیگر ممالک کو پریشانی کا سامنا ہے، اس کا حل کیا ہے، اور کیا مزید یہ پریشانی وہ پیٹرول پرائز میں ہو یا اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ہو، مزید پاکستانیوں کے لیے بڑھنے والی ہے یا کوئی سلوشن بھی حکومت کے پاس موجود ہے؟ لیکن پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہے گا۔